बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम अक्सर खुद को ये बताते रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हम दूसरों की मनफी और महदूद राय सुनकर अपनी आगे रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप खुदा की एक शाहकार तख्लीक हैं और उसने आपको एक मकसद के साथ बनाया है। मेरे पास इख्तियार है, आपके पास भी इख्तियार है। हम गमों, मायूसियों, गुस्से और तलखियों का इंतखाब कर सकते हैं या फिर सख्त हालात और जाबिर अफराद से गुजर कर आगे बढ़ने और खुशियां हासिल करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। खुदा की अशरफ मखलूक की हैसियत से आप इस दुनिया में मौजूद हीरों जवाहिरों से ज्यादा कीमती हैं। आप जो कुछ भी हैं अपने खुदा का बेहतरीन शाहकार है। हमारा हदफ, हमारा गोल हमेशा ये होना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर इंसान बने और ये तब मुमकिन है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में बड़े से बड़े ख्वाब देखें ताकि हमारी खुद कायम करदा हदें फैलती जाएं। और इस दौरान में अपने अंदर लचक भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी हमेशा गुलजार नहीं होती मगर रहने के काबिल जरूर होती हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिंदगी के हालात कैसे ही क्यों ना हो, जब तक आपकी सांस में सांस है आपके पास कुछ न कुछ करने का मौका होता है। बुरे दिन आते हैं लेकिन इनके बाद अच्छे हालात भी होते हैं। आपके साथ कितनी ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, आप इनसे निकल सकते हैं। तब्दीली की ख्वाहिश से कुछ तब्दील नहीं होता। अमल करने का फैसला कीजिए, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपना सफर यानी जिंदगी का सफर जारी रखें तो बाज़ जख्म जल्द भर जाते हैं। यही मामला जिंदगी की परेशानियों के साथ भी है। हो सकता है आपकी मुलाजिमत छूट गई हो, आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो, बिल अदा करने की रकम ना हो, तो इन वाकयात पर ठहर न जाइए, बल्कि आगे बढ़ने के रास्ते तलाश करते रहिए। हो सकता है इससे बेहतर जॉब आपकी मुंतज़िर हो, आपके ताल्लुकात मजीद मजबूत होने जा रहे हों, या आपके माशी मसाइल आपके लिए दौलत और आमदनी के नए जराए का बास हों। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपके साथ जो कुछ होता है उसे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर उस हालत में दो इख्तियार आपके पास जरूर होते हैं। वहीं कड़े रहिए या बेहतरी की तलाश कीजिए। मेरी एक नसीहत समझ लीजिए कि जो कुछ भी होता है उसकी कोई वजह होती है और बिल आखिर खैर ही होती है। अगर आप जद्दोजहद जारी रखते हैं तो आपको वो कामयाबियां मिलती हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपने ख्वाबों पर फोकस रहिए, वो सब कुछ कर लीजिए जो आप उन्हें पाने के लिए कर सकते हैं। आपके अंदर अपने हालात को बदलने की सलाहियत है। याद रखिए, खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। ये आप पर है कि आपके गिर्द जो दुनिया है यानी लोग हैं, उनकी खिदमत की आला तरीन मकसद के साथ आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो सब कुछ नहीं कि जो आप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी वजह आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर कहीं मौजूद है। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर यकीन रखिए और अपनी अहमियत समझिए।
انتظار نہ کیجیے کہ دوسرے آ کر آپ کے اندر موجود صلاحیتوں کو دریافت کریں گے یا زندگی میں کوئی معجزہ ہوگا۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب وہ خود کو بیکار یا اجنبی محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں خوف اور مایوسی سے گزرتے ہیں اور گزریں گے۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کمتری کے ان احساسات سے گزرنا فطری ہے۔ یہ احساسات ایک مکمل انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ احساسات اسی وقت خطرناک ہوتے ہیں کہ جب آپ ان منفی خیالات کی قید میں خود کو دے دیتے ہیں اور ان کی قید سے نہیں نکلتے۔ جب آپ اپنی خودآزاد نعمتوں، صلاحیتوں اور محبتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تو آپ خود کو قبول کرنے کا سفر شروع کر دیتے ہیں، خواہ اس کے اثرات ظاہر نہ ہوں۔ پھر آپ کو راستہ ملتا چلا جاتا ہے، آپ اپنی مقصد زندگی پر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اب تک اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ آپ کس کام کے لیے ہیں، تو اپنا جائزہ لیجئے، اپنا سیلف اسیسمنٹ کیجئے، کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیے اور اپنے دلچسپ کاموں کی فہرست بنائیے۔ آپ کو کس کام کے کرنے میں لطف آتا ہے؟ آپ کون سا کام گھنٹوں بغیر تھکے اور بار بار کر سکتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو دوسرے آپ کے اندر دیکھتے ہیں اور اس چیز، صلاحیت یا خوبی کا لوگ اعتراف کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ درست اندازہ نہیں تو اپنے گھر کے لوگوں، ملنے والوں اور دوستوں سے پوچھیے۔ دوستوں، زندگی بڑی ظالم ہے۔ ہمارے ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ویژن محدود ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے آگے موجود بہت سی اچھی یا بری چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ آپ کے لیے آئندہ جو کچھ ہے وہ آپ کے خیال سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں، اٹھائیں اور دنیا کو دکھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بہت اچھی ہو اور آپ اسے مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی زندگی بہت خراب ہے اور اس خراب زندگی کے ساتھ آپ بس بستر میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں اور ان حالتوں میں عمل کا اختیار صرف اور صرف آپ کے پاس ہے۔ زندگی یقیناً آسان نہیں ہے، مگر یہی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کے ساتھ آپ کو عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ دوستوں، مقصد کے بغیر زندگی میں کوئی امید نہیں، اور امید کے بغیر زندگی میں کوئی یقین نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا مقصد پا لیتے ہیں، اور امید اور یقین تو اس کے ساتھ چلے آئیں گے اور آپ کا مستقبل بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ زندگی کچھ حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ بننے کا نام ہے۔ آپ کے پاس اتنی بیش بہا دولت ہو کہ آپ سب کچھ خرید سکیں، تب بھی آپ ایک مایوس انسان ہو سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی صلاحیت اور شوق کو مکمل طور پر پوری قوت کے ساتھ ایک ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو دلی طمانینت اور سکون ملے گی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کیجیے، اور مادی چیزوں مثلاً زبردست مکان، ٹھنڈے کپڑوں اور بڑے بینک بیلنس کی خواہشات کو لگام دیجیے اور ان کو چھوڑ دیجیے۔ جب آپ مادی چیزوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی کافی نہیں ہوتی۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے اندر دیکھیے، سمجھ لیجیے کہ زندگی کا مقصد ہی سب کچھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ آپ اسے ابھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر یہ بات سچ نہیں تو اسے دیکھنے کے لیے آپ اس سیارے پر نہیں ہوں گے۔
مجھے اس بات کا بھی پختہ یقین ہے کہ خدا غلطی نہیں کرتا، مگر کرشمہ اور معجزہ ضرور کرتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، مگر صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی امید رکھتے ہیں۔ اور امید کیا ہے؟ یہ آپ کے مقصد کی آواز ہے۔ یہ آواز بتاتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا تمہارے اندر سے واسطہ نہیں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، تم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر اس پر ہونے والا اپنا رد عمل یعنی ریسپانس کو کنٹرول کر سکتے ہو آپ۔ ہم سب انسان ہیں، ہم اپنے مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو کچھ ممکن ہے اس کی خیال آرائی ضرور کر سکتے ہیں۔ صرف خدا جانتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہوگی، لہذا یہ امید خدا کا وہ تحفہ ہے جس کی مدد سے ہم انتہائی خراب حالات میں بھی امید کی بنیاد پر بہترین کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ دوستوں، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ ہمارے یقین کے باوجود حادثات و سانحات واقع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بہترین لوگ بھی خطرناک مسئلوں اور غموں میں گھر جاتے ہیں۔ روزانہ غم و الم کی انتہائی واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ قدرتی آفات میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، امید اور خواب بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں۔ بہت سی مائیں اپنے بچوں کو کھو دیتی ہیں اور بہت سے بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، ان مشکلات میں آپ امید کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اس قسم کے واقعات میں بھی انسانوں کے لیے بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ جب آپ اس پر حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، تو اسی دوران میں بے شمار انسان بے غرض رضاکاروں کی صورت میں طلباء، ڈاکٹرز، انجینئرز اور دوسرے لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ان حادثات کا شکار لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں، بدترین حالات میں بھی امید ہمیں خدا کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے۔ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ان لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیجئے کہ جو مسائل و مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیجئے اور ان کی زندگی میں امید جگائیے۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کیجئے کہ جب آپ کو ہمدردی کی ضرورت ہو۔ دوسروں کے دوست بن جائیے کہ جب آپ کو دوستی کی ضرورت ہو۔ دوسروں کو امید دلائیے کہ جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے۔ دوستوں، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی جرت پیدا کیجیے، اور اس دوران میں آپ کے راستے میں جو چیلنجز بھی آئیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اندر جو زبردست صلاحیتیں ہیں، کبھی ان کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہوں۔ دوستوں، یاد رکھیے، غم کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ زندگی میں اس جذبے سے گزرنا بہت ہی فطری ہے، مگر اسے آپ کے دن رات پر حاوی نہیں ہو جانا چاہیے۔ آپ زیادہ مثبت خیالات اور افعال کے لیے اس منفی جذبے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ مثبت خیالات اور افعال آپ کی روح کو جلا دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی امید نہیں، تو دراصل آپ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں دوبارہ کچھ اچھا ہونے کا چانس زیرو ہے۔ اچھے دنوں کی امید ہی وہ شے ہے جو آپ کے آنے والے دنوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں، آپ کبھی اس کے بغیر نہ رہیے، کیونکہ زندگی میں ہر اچھے شے کا آغاز اسی سے ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ اگر آپ امید نہیں رکھتے تو اپنی تعلیم کی منصوبہ بندی نہیں کریں گے۔ امید کے بغیر کیا آپ اپنی شادی کے بارے میں سوچیں گے؟ امید کے بغیر کیا کچھ نیا کرنے کا سوچیں گے؟ دوستو، امید ہی وہ پہلا قدم ہے
جس سے ہر کام، ہر تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ یہ یقین ہی ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے، اور یہ کہ معجزے رونما ہو سکتے ہیں۔ آپ کے گرد جو دنیا ہے وہ مسائل سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بجائے آپ کے پاس جس چیز کی کمی ہے خدا آپ کو دے دے گا۔ زندگی آپ کے لیے فوراً اچھی نہیں ہو جائے گی، لیکن جوں جوں آپ آگے بڑھتے جائیں گے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس میں شک ہوگا کہ بھلا امید کے ذریعے سب کچھ کیسے ممکن ہے، لیکن آپ کو خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے آپ یہاں ایک مقصد کے تحت ہیں۔ خود کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیجیے۔ آپ کو جیسی بھی چیلنجز کا سامنا ہو، آپ کو ایسے مواقع بھی ملیں گے کہ جن سے آپ کو ان مسائل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ دوستوں، بعض اوقات معاشرے کی جانب سے لگائے گئے کچھ مختلف لیبلز کی وجہ سے ہم کسی جگہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی اوپر ایسے لیبلز کو اپنے لیے عذر بنا لیتے ہیں، لیکن دوسرے ان لیبلوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں پر معذور، خردماغ، کھوڑ مغز اور ایسے دوسرے لیبل لگے ہوتے ہیں۔ ان لیبلوں کی حدود سے نکل کر بھرپور متحرک زندگی کا لطف لے لیجیے اور زندگی میں اہم سے اہم کام کیجیے۔ آپ چیلنجز کی توقع کر سکتے ہیں۔ ان چیلنجز کو اپنے کردار کی تعمیر کے تجربات کے طور پر خوش آمدید کہیے۔ ان سے سیکھیے اور آگے بڑھیے۔ آپ کے پاس بھی کوئی زبردست خواب ہوگا۔ آپ کے پاس اس خواب تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ اس لیے پست حوصلہ ہونے کی بجائے اپنی صلاحیتوں کی مدد سے اس تک پہنچنے کا اپنا راستہ تلاش کیجیے۔ سارے کے سارے دروازے کھلے ہیں اور راستے صاف ہیں۔ صرف اور صرف آپ کی ایک سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دوستوں، حرکت ہی حرکت لاتی ہے۔ جب آپ یہ سوچنے لگیں کہ اپنے خوابوں کو اس سٹیج تک پہنچا دیا جائے تو ایک اور دن، ایک اور ہفتہ، ایک اور مہینہ، ایک اور سال عمل کر کے گزاریے۔ جب آپ ہمت چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی خوشی اور کامیابی کی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے۔ بوقت ضرورت آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب آپ کی مدد کو پہنچیں گے۔ ان کا شکریہ ادا کیجیے، ان کی کوششوں کو خوش آمدید کہیے، مگر اپنے تئیں محنت جاری رکھیے۔ آپ جتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں اپنے لیے اتنا ہی زیادہ مواقع پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ میں اپنا ہدف یا گول حاصل نہیں کر سکوں گا۔ یہ تو کوشش چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہوئی نا۔ شکست صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو دوبارہ کوشش سے انکار کر دیتے ہیں۔ دوستوں، وہ مسائل جو ہمارے خیال میں ہمارے لیے رکاوٹ ہیں، حقیقتاً ہمیں طاقتور بناتے ہیں۔ آپ کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ آج جو چیز آپ کی کمزوری ہے وہ کل آپ کی قوت بن جائے گی۔ کوئی بھی ہر وقت خوش اور پرجوش نہیں رہتا۔ دوستوں، موڈ میں نشیب و فراز فطری ہے۔ ان کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ ایک حالیہ نفسیاتی جائزے کے مطابق تاریک مزاج یعنی ڈارک موڈ آپ کو اپنے کام پر زیادہ تنقیدی اور منطقی سوچ بچار کے قابل بناتا ہے۔ مختلف کاموں مثلاً چیک بک چیک کرنے کے دوران میں ٹیکسز کا جائزہ لیتے ہوئے یا کسی اہم تحریر پر نظر ثانی کرتے ہوئے یہ مزاج بڑا مددگار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ منفی خیالات مثبت اثرات پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے افعال کو اپنے جذبات کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں
تو ڈپریشن، سٹریس وغیرہ جیسا برتاؤ شخصیت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اپنے رویے کو درست کرنے کی قوت آپ کے پاس ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے منفی خیالات آپ کے ذہن کو چلا رہے ہیں تو آپ یہ سوئچ آف کر دیں۔ ان منفی خیالات کو تسلیم کیجیے اور پھر مسئلے کی بجائے حل پر فوکس کیجیے۔ دوستو، میں اور آپ یقین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک ایسی چیز کے ہونے کا اعتماد کہ جس کے لیے کوئی ظاہری ثبوت مہیا نہیں۔ ہم اکثر یقین یا عقیدہ کا لفظ ایک مذہبی اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن روزانہ ہمیں اس کی اور بھی بہت سی قسموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ دوستوں، فرض کریں آپ کا پالا جب کسی چیلنج سے پڑتا ہے تو ابتدا میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم پریشان بیٹھے حل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو یقین ہی واحد شے ہے جو اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہی وہ قدم ہوتا ہے جو تاریکی میں ہمارے تمام سوالوں کا جواب فراہم کرتا ہے۔ دوستوں، میں آپ کو یہ جرأت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے لیے مواقع پر بھروسہ کیجیے۔ آگے بڑھنے کی کلید سخت حالات میں بھی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے لیے اپنے ویژن سے رہنمائی لیجیے۔ ان چیزوں کو نہ دیکھیے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ چیزیں دیکھیے جو آپ تصور کر سکتے ہیں، اور اسے یقین کہتے ہیں۔ دوستوں، صبر بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر کام میں چاہیے ہوتی ہے۔ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں، چیلنجز کم ہونے کو نہیں آتے۔ ان چیلنجزوں کا سامنا کرنے سے نہ رکیے، آپ ان سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ صورتحال کا جائزہ لیجئے، حل تلاش کیجئے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھروسہ کیجئے۔ اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہی ہوگی۔ صبر اصل ہے۔ آپ بیج بوتے ہیں، آپ پانی دیتے ہیں، پھر آپ فصل کا انتظار کرتے ہیں۔ جب آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اکثر ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی اہمکانہ کام ہی کیا ہو۔ آپ اس سے اپنا سر پوڑنے نہیں بیٹھ جاتے، آپ اس سے شکست بھی نہیں کھاتے۔ جب آپ یہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو آپ بہترین حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ بیج بونے کے بعد آپ صبر کرتے اور فصل اگنے کا انتظار کرتے ہیں۔ صبر کا یہ وقت رکاوٹ نہیں، انعام کی تیاری کا دورانیہ ہوتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک دروازہ ابھی بند ہے تو ایک دن یہ دروازہ نئے مواقع کے ساتھ کھلے گا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی راستہ تلاش کرنے میں لگتے ہیں وہ ضرور ملتا ہے۔ ایسے میں آپ کو اپنے اہداف حقیقت کے مطابق تیار کرنے چاہیے، اور ہر سانس کے ساتھ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس مواقع موجود ہیں۔ دوستوں، جب ہم بیمار سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں تو اپنے بارے میں دوسروں کی رائے کی بنیاد پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں۔ جب آپ خود کو تسلیم کرنے کی خواہش نہیں رکھتے تو آپ دوسروں کو بھی قبول نہیں کر پاتے، کیونکہ دوسروں کو قبول کرنے کے لیے پہلے خود کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس صورت میں ہم تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اپنا موازنہ دوسروں سے شروع کر دیتے ہیں، اور خدا نے آپ کو جیسا بنایا ہوتا ہے اس حیثیت میں خود کو تسلیم کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ جب آپ خود کو اسی حیثیت میں قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح آپ کو خدا نے تخلیق کیا ہے، تو اپنے اندر سکون، اعتماد اور طمانینت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آج کے تیز رفتار دور میں کہ جب تبدیلی اور ترقی کی رفتار بہت تیز ہے، نوجوان خود کو جب اس سے ہم آہنگ نہیں کر پاتے تو میں نے دیکھا ہے کہ ان میں ڈپریشن اور پھر خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔
اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ نمبر اور بہترین پوزیشن لینے کے مزاج نے اسٹوڈنٹس میں ذہنی کرب اور سٹریس پیدا کر دیا ہے۔ لوگ زیادہ کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اس غلط فہمی کی وجہ سے دن رات سخت محنت میں کھپے رہتے ہیں کہ پہلے نمبر سے کم کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر انہیں پہلی پوزیشن نہیں ملتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محروم ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسکول یا یونیورسٹی کے ایک امتحان میں فیل ہونے کا مطلب زندگی میں فیل ہونا نہیں ہے۔ ہماری اصل قدر وہ ہے جو ہمارے خدا کی نظر میں ہماری ہے، اور ہمیں اپنے آپ سے ہمیشہ محبت کرنی چاہیے کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ خود سے بے غرض محبت کرتے ہیں، آپ دوسروں کو دیتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دوسروں سے آپ کو کیا ملا۔ آپ اس وقت بھی شیئر کرتے ہیں جب آپ کے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ آپ دوسروں میں مسکراہٹیں تقسیم کر کے خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ خود سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ صرف اپنے لیے نہیں جی رہے ہوتے۔ آپ خوش رہتے ہیں کیونکہ آپ اپنے گرد لوگوں کو خوش رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود سے صرف اس لیے محبت نہیں کرتے کہ دوسرے بھی آپ سے محبت نہیں کرتے، تو مجھے ڈر ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ خود سے محبت نہ کریں اور لوگ آپ سے محبت کریں۔ خدا تو ہم سب سے غیر مشروط محبت کرتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ خدا بھی ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستوں، اپنی کمزوریوں، ناکامیوں اور غلطیوں پر کھڑتے رہنے کی بجائے ان خوبیوں، ان نعمتوں، ان مہارتوں، ان صلاحیتوں، اس دانش، اس علم، اس تخلیقیت اور سخت محنت پر توجہ کیجیے جو آپ کے پاس ہے۔ دوسروں کی توقعات پر زندگی بسر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی کمال پرفیکشن کی تعریف خود وضع کیجیے۔ ناظرین کرام، زندگی کو بغیر حدود کے گزارنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں۔ مستقبل کے بارے میں پر امید رہیے اور مشکل حالات میں بھی ممکنات پر بھروسہ کیجیے۔ آپ کے دل میں یہ بات ہونا چاہیے کہ آپ کامیابی اور خوشی کے اہل ہیں۔ جب آپ اندر سے نہیں چمکتے تو در حقیقت دوسروں کے ذمے اپنی قدر لگا دیتے ہیں کہ وہ آپ کی کیا قیمت طے کرتے ہیں۔ دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اعتماد دیں۔ مایوسی اور پست ہمتی کا یہ ایک یقینی ذریعہ ہے کیونکہ آپ نے پہلے خود کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن آپ کے حسن اور قدر کا پیمانہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اور صرف خود آپ کے اندر موجود ہے۔ دوستوں، آج کے نوجوان خود کو تسلیم کرنے کی سوچ سے بالکل فارغ ہیں۔ وہ جب ٹی وی شوز اور فلموں اور ویڈیوز میں اداکاروں، گلوکاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرح فیشن کرنے کی، ان کی طرح کپڑے پہننے کی، ان کی طرح بال بنانے کی، ان کی طرح سٹائل بنانے کی دھن میں لگ جاتے ہیں۔ اور جب آپ یہ شوز دیکھتے ہیں تو اچھے دکھنے، آرام دہ زندگی گزارنے اور لوگوں میں مقبول ہونے کے چکر میں بہت آسانی سے آپ اپنے عظیم مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ ان سٹارز کے بھی اپنے خدا ہوتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ مادی چیزوں اور سطحی حسن کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور جب اپنی ہمت منوانے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ خود سے شکست کھا کر اپنی نعمتوں اور خوبیوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم انسان سب کے سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر عموماً لوگ اپنی انفرادیت سے واقف نہیں ہوتے۔ تاہم ہر فرد خود کو نمایاں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ منفرد کرتا ہے۔ لڑکیاں نت نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنتی ہیں،
ایک بار وہ کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ پہننے سے کتراتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب سے الگ نظر آنا چاہتی ہیں۔ لڑکے جسم پر ٹیٹو بنواتے ہیں یا پھر نئے انداز کے بال کٹواتے ہیں، یہ سب وہ اس لیے کرتے ہیں کہ منفرد نظر آئیں۔ لیکن یہ آپ کی یا کسی کی بھی انفرادیت نہیں ہے، نہ ایسا کوئی قدم دوسروں کی نظر میں آپ کو نمایاں کر سکتا ہے۔ دوستوں، زندگی بھر کوشش کرنی ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، وہ تمام چیزیں دوسروں کو دینی ہیں جو آپ دے سکتے ہیں، اور آخر میں آپ جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو اپنے بارے میں خود ہی کہہ اٹھیں گے کہ زبردست۔ ابھی آئینے کے سامنے خود کو کھڑے ہو کر دیکھیے اور کہیے، یہ میں ہوں اور میں آج ابھی بہترین سے بہترین بننے کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ آپ بہت حسین ہیں کیونکہ آپ کو خدا نے اپنے مقصد کے تحت پیدا کیا، مگر آپ اس لیے پریشان ہیں کہ آپ نے عملی طور پر اس مقصد کو اختیار نہیں کیا۔ اب آپ کا چیلنج یہ ہے کہ اس مقصد کو تلاش کریں، اسے امید کا ایندھن دیں، اپنی یقین سے اسے بڑھائیں اور اپنی انفرادیت کو آخری حد تک جہاں تک ممکن ہو لے جائیے اور اپنے لوگوں میں اپنا نام روشن کیجیے۔ سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے باہر نکل کر کسی دوسرے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں، اپنے دماغ اور اپنی شخصیت کا استعمال کر لیجیے۔ یہ میرا لفظی مشورہ نہیں ہے، میں نے اسے اپنی زندگی میں استعمال کیا ہے اور اس عمل نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اور یہ تحریر اچھی لگی ہوگی۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ سب کی زندگی میں ایسے الفاظ کا چناؤ کروں کہ آپ کی زندگی کو بدل دے۔ امید رکھتا ہوں اس ویڈیو میں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب اور عزیز و اقارب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ دوستو، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب کو اس ویڈیو میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ لائک کریں اور ساتھ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور دوست احباب سے اسے شیئر ضرور کریں اور ان کی زندگی کو بدل دیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو فیئرلیس مائنڈ سیٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ سب کو ہماری نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔